बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। शरीयत के जो बुनियादी मक़ासिद और असासी अहदाफ मुतय्यन किए गए हैं उनके दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत क्या है, क्या उनके दरमियान कोई ख़ास तरतीब मलहूज़ रखी जाती है, इन मक़ासिद को बुनियादी, सानवी और तकमीली दर्जों में किस बुनियाद पर और क्यों कर तकसीम किया जाता है, आज हमारी इस गुफ्तगू का बुनियादी मौजू यही है। इस्लामी शरीयत में इंसान को जिन अहकामात का पाबंद और मुकल्लफ बनाया गया है, क्या वो अहकामात बज़ाते ख़ुद मकसूद हैं या उनके पीछे कोई मसलहत, कोई गर्ज़ व गायत या असरार व रमूज़ कार फरमा है। अगर कोई ऐसी मसलहत या गर्ज़ व गायत है तो वो क्या है और उसका तयन किस बुनियाद पर किया जाता है। फिर ये कि जब एक दफ़ा ऐसी मसलहत या गर्ज़ व गायत का जब तयन कर लिया जाता है तो इस्लामी शरीयत में उसका सही मुकाम और ठीक पोजीशन क्या है। मक़ासद शरीयत के तहत इन उमूर पर बहस होती है। यहाँ यकीनन आप जानते होंगे कि हमारे फ़ुक़हा ने शरीयत के 5 बुनियादी मक़ासिद मुतय्यन किए हैं। ये नुक्ता हमारे ज़हन में रहे कि शरीयत के अहकाम पर अमल करना इनके पीछे कारफरमा गर्ज़ व गायत या असरार व हिकम के इल्म के साथ मशरूत नहीं है। हम इस चीज़ के पाबंद हैं कि शारे ने जो हमें हुक्म दिया है उसे बजा लाएं, चाहे उसके पीछे जो कारफरमा मसलहत या गर्ज़ व गायत है वो हमारी अक्ल व दानिश में आए या ना आए, हम उस पर अमल पैरा होने के पाबंद हैं। लेकिन दौर अव्वल से ही हमारे असलाफ़ ने इन अहकाम के पीछे जो कारफरमा मसलहतें और अगराज़ व मक़ासिद हैं, ना सिर्फ़ उनकी निशानदही की है बल्कि बड़ी शरह बस्त के साथ उनकी शराइत और तफसील भी बयान की हैं। यही वजह है कि मक़ासिद शरीयत के इल्म पर आगाज़ इस्लाम से ही हमें मवाद और लिटरेचर मिलता है। जहाँ तक मक़ासिद शरीयत के तय्युन का मामला है तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि हमारे फ़ुक़हा ने 5 बुनियादी मक़ासिद मुतय्यन किए हैं। वो दीन का तहफ़्फ़ुज़, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़, अक़्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़, नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ और माल का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। क़ब्ल इसके कि हम इन मक़ासिद के माबैन तरतीब और तरजीह पर तफ़सील से गुफ्तगू करें, दो नुक्तों की बड़ी इख्तिसार के साथ निशानदही करना ज़रूरी है। पहला ये कि मक़ासिद शरीयत की इस इल्म की इफ़ादियत क्या है और दूसरा ये कि शरीयत ने इन मक़ासिद के हुसूल को किस तरह मुमकिन बनाया है। जहाँ तक मक़ासिद शरीयत की इल्म की इफ़ादियत का ताल्लुक़ है तो बिलउमूम इसके 2 फ़ायदे बयान किए जाते हैं। पहला ये कि मक़ासिद शरीयत मालूम होने से हम पूरी शरीयत के इल्म को बाहमी मरबूत अंदाज में समझने के काबिल हो जाते हैं और इन अहकाम पर हमारा ईमान और अक़ीदा मज़ीद पुख्ता हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि ए अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है, तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ईमान रखता हूँ लेकिन मैं इत्मीनान क़ल्ब की खातिर ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। तो दर हकीकत मक़ासिद शरीयत का ये इल्म हमें इन अहकाम पर इत्मीनान क़ल्ब बख्शता है। और इससे दूसरा फ़ायदा, रोज़मर्रा पेश आमदा मसाइल, इस बदलती हुई दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में कुरान और सुन्नत ने सराहत के साथ हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई। अब इन मसाइल का हल तलाश करने में मक़ासिद शरीयत हमारे लिए बड़े मुमिद व मुआविन साबित होते हैं। इसकी तशरीह मैं आगे चल कर करूँगा।
تو یہ وہ دو فائدے ہیں جو بالعموم مقاصد شریعت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان مقاصد کا شریعت نے حصول کس طرح کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جسے ہم ایجابی یا مثبت پہلو کہہ سکتے ہیں، اس کے تحت شریعت نے ایسے احکامات دیے ہیں جن کے تحت یہ 5 مقاصد یعنی دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، عقل انسانی کا تحفظ، نسل یعنی خاندان کا تحفظ اور مال کا تحفظ جو ہے، اس کے وجود اور باقی رہنے کو ممکن بنایا جا سکے۔ اور دوسرے پہلو کی جانب سے شریعت نے ایسے احکامات دیے ہیں یا ایسے اسباب کا سد باب کر دیا ہے جو ان مقاصد کے حصول میں رخنہ ڈالتے ہیں یا ان مقاصد کے حصول میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اس پہلو کو ہم سلبی یا منفی پہلو کہہ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم نے جو مقصد بیان کیا وہ دین کا تحفظ ہے۔ تو اگر آپ شریعت کے احکام پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ شریعت میں بہت سارے احکامات اس غرض سے دیے گئے ہیں کہ انسان کا جو عقیدہ اور دین ہے وہ باقی رہے، اس کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اللہ، رسالت اور آخرت پر ایمان کے بعد آپ دیکھیے لازمی عبادات کے حوالے سے جو احکام دیے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، حج پر چلے جائیں، مسجد آباد کریں، اذانیں ہوں، صدقات و خیرات ہو، دیگر نوافل ادا کیے جائیں۔ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد دین کا تحفظ ہے، اور یہ پہلا جسے ہم نے ایجابی پہلو کہا اس طرف سے ہے۔ دوسری طرف دیکھیے کہ دین نے جہاد فرض کیا ہے۔ جہاد کیوں فرض کیا ہے؟ تاکہ دین کے اوپر جو اس تحفظ کے لیے جو خطرات منڈلا رہے ہیں ان سے نپٹا جائے۔ اسی طرح مرتد کی سزا مقرر کی گئی، توہین رسالت، انبیاء کی توہین، اس کو ایک شنیع جرم قرار دیا گیا، بدعات کو ضلالت کے زمرے میں رکھا گیا، اور اسی طرح دیگر احکام جو ہیں یہ ان تمام اسباب کا سدباب کرتے ہیں جو ہمارا سب سے پہلا مقصد جو دین کا تحفظ ہے اس میں رکھنا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے جو دوسرا مقصد یعنی انسانی جان کی حفاظت ہے۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کے لیے احکام ہیں، اس کا نان و نفقہ اس کی کون اٹھائے گا؟ پیدائش کے بعد دودھ پلانے یعنی رضاعت کے احکام دیے گئے، اس کی کفالت کے لیے ایک وسیع نظام دیا گیا، نان و نفقے کی ذمہ داری کس کی ہوگی، کون اسے گود کھلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا۔ تو یہ سارے کس مقصد کی خاطر ہیں؟ صرف انسانی جان کے تحفظ کی خاطر ہیں۔ اور دوسری جانب دیکھیے کہ قتل کو شنیع فعل قرار دیا گیا، اس پر اخروی اور دنیاوی سخت سزائیں مقرر کی گئی۔ انسانی جان پر مختلف ہونے والے جو جرائم ہیں ان کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی۔ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا۔ یہ کس لیے؟ تاکہ دین کا یہ جو بنیادی دوسرا مقصد ہے اس کی ان اسباب سے حفاظت کی جا سکے تاکہ اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اب دیکھیے تیسرا جسے عقل انسانی سے ہم نے تعبیر کیا، یہ تیسرا شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا فرما تھی؟ کیونکہ عقل کے لیے علم ضروری ہے، اور اس عقل کے تحفظ کی خاطر علم کے حصول کو لازمی قرار دیا گیا۔ دوسری طرف ہر ایسی چیز کو جو اس عقل میں رخنہ ڈالتی ہے، جیسے کوئی بھی نشاور چیز ہو، شراب ہو، ان سب کو حرام اور ممنوع قرار دیا گیا تاکہ عقل انسانی کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس طرح دیکھیے جو چوتھا مقصد میں نے بیان کیا جسے ہم نے نسل انسانی یا خاندان کے تحفظ سے تعبیر کیا ہے، نکاح کی ترغیب دلائی گئی۔ منگنی سے لے کر نکاح انجام پانے تک ہر مرحلے کے لیے تفصیلی احکام دیے گئے۔ شریک حیات کا انتخاب کیسے کیا جائے، نکاح کے بعد خاوند اور بیوی کے کیا حقوق اور فرائض ہوں گے، کس کے اوپر نفقہ کی ذمہ داری ہوگی، یہ خاندان کیسے چلے گا، بچوں کی پیدائش کی صورت میں کیا احکام ہوں گے،
یہ سارے کس مقصد کے لیے دے گئے؟ تاکہ نسل انسانی کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، ہر ایسے کام کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا جو ادارے کی اس بنیادی اکائی پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ زنا کو حرام قرار دیا گیا، لواطت کو حرام قرار دیا گیا، قذف کے احکام دیے گئے، الا کے احکام دیے گئے، زہار کے احکام جو ہیں ہم سورۃ المجادلہ میں دیکھتے ہیں۔ یہ سب احکام اس پہلو سے دیے گئے کہ خاندان کے اس ادارے کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور آگے چل کر آخری جو ہم نے مال کی بات کی، تو دیکھیے تجارت کو حلال قرار دیا گیا، بلکہ تجارت کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا گیا۔ کس لیے؟ تاکہ مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ملکیت کے تصور کو تسلیم کیا گیا۔ دوسری طرف سلبی پہلو سے آپ دیکھیے، نہ صرف چوری، غبن، ڈاکہ اور اسی طرح سود اور حرام طریقے سے کسی دوسرے کے مال ہتھیانے کو ممنوع و حرام قرار دیا گیا تاکہ مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ الغرض ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ان 5 بنیادی مقاصد کے حصول کی خاطر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم ہوگا وہ ان مقاصد کی بقا کے لیے ہوگا یا ان مقاصد کے تحفظ کی خاطر ہوگا۔ اس سے ہم ابتدائی طور پر ایک بالکل ابتدائی نتیجہ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شریعت میں ہر ایسے کام کو جائز اور روا قرار دیا گیا ہے جو ان مقاصد کے حصول میں ممد و معاون ثابت ہو، اور ہر ایسا کام جو ان مقاصد کی راہ میں رکاوٹ یا رکھنے کا باعث ہو اس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسا کوئی بھی کام اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ہمارا ایک ابتدائی ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، آگے چل کر ہم اسے تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو موجودہ جو پیش آمدہ مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جو حل اس کا تجویز کیا جا رہا ہے، آیا وہ ان مقاصد کے حصول میں مددگار ثابت ہو رہا ہے یا وہ ان مقاصد کے حصول میں رکھنے کا باعث ہو رہا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس حل کی شریعت میں قابل قبول ہونے یا ناقابل قبول ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ ایک ہمارا ایک ابتدائی نتیجہ ہے جو ہم نے مقاصد شریعت کی حصول کی تناظر میں ہم نے اخذ کیا ہے۔ اب جہاں تک ہمارے بنیادی موضوع کا تعلق ہے کہ کیا شریعت کے ان بنیادی مقاصد میں کوئی خاص ترتیب کو بھی ملحوظ اور مد نظر رکھا گیا ہے، کیا ہمارے فقہاء نے ان کے مابین کسی ترتیب کو بیان کیا ہے؟ یہاں ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب ہی شریعت کے مقاصد ہیں تو ان میں کسی خاص ترتیب کی آخر ضرورت ہی کیوں ہے؟ دیکھیے، زندگی میں جب کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ 2 یا 2 سے زائد مصلحتوں کے ٹکراؤ پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہم نے ان میں سے کسی ایک مصلحت کو فوقیت دے کر اس کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ ابھی حال میں ہی دیکھیے، کرونا وبا کے باعث بہت سارے مقامات کو بند کر دیا گیا۔ تو اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وائرس کی بنیاد پر ہم مساجد کو بند کر سکتے ہیں؟ تو اگر غور سے دیکھیں تو یہاں 2 مقاصد کو ٹکراؤ ہمیں بظاہر نظر آئے گا کہ کیا انسانی جان مقدم ہے کہ اس کی حفاظت کی خاطر ہم مساجد کو بند کر دیں اور وہاں با جماعت نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دیں، یا یہ کہ دین کا تحفظ مقدم ہے اور دین کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر ہمیں مساجد کو کھلا رکھنا چاہیے؟ تو یہاں اسی طرح آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیجیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 یا 2 سے زائد مصلحتوں کو ٹکراؤ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک شریعت نے جو مصلحتیں اور جو اسرار و حکم یا مقاصد کو تسلیم کیا ہے ان کے مابین ترتیب یا ترجیح کیا رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم 2 یا 3 پہلوؤں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان مقاصد کے مابین ترجیح
اسی ترتیب سے جی آئے گی جس ترتیب میں ہم نے اسے بیان کیا ہے. یعنی سب سے پہلے دین کا تحفظ ہے تو دین کے تحفظ کو تقدم اور اولیت حاصل ہوگی. دیگر اگر کسی ایسے مسئلے میں دیگر مقاصد کے ساتھ دین کے تحفظ کا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو دیگر تمام مقاصد کو قربان کر دیا جائے گا اور دین کے تحفظ کو مقدم رکھا جائے گا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دین کے تحفظ کی خاطر انسانی جان کو قربان کرنا پڑے، دین کے تحفظ کی خاطر ہمیں انسانی نسل، انسانی عقل، انسانی مال کو قربان کرنا پڑے. اب دیکھیے جہاد میں کیا ہے، جہاد میں آپ الہ کلمت اللہ کے لیے باہر نکلتے ہیں اور اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. تو یہاں دین کے تحفظ کی خاطر ہم جان بھی قربان کر دیتے ہیں. تو اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا تحفظ جان کے تحفظ پر فوقیت رکھتا ہے. دیکھیے جہاد کے لیے ہی مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جان و مال سے جہاد کرنے کا کہا گیا ہے. تو یہاں جہاد کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے تو ہمیں خرچ کرنا ہوگا. کیونکہ جہاد کس لیے؟ دین کے تحفظ کی خاطر، اور دین کا تحفظ انسانی جان اور انسانی عقل پر فوقیت رکھتا ہے. صحابہ نے جنگ بدر میں کیا کیا؟ جنگ بدر میں ان کے قریب آئے عزیز و اقارب شریک تھے. صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میری نسل سے ہیں، بلکہ دین کی خاطر اگر ان کے اوپر تلوار اٹھانی پڑی تو صحابہ نے اٹھائی. کیونکہ نسل انسانی دین کے تحفظ کے لیے اگر نسل کا تحفظ جو یہ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے. تو دین کے تحفظ کو تقدم اور فوقیت حاصل ہے. اس کے بعد ہم نے انسانی جان کے تحفظ کی بات کی. تو باقی جو دیگر 3 مقاصد ہیں، یعنی عقل انسانی کا تحفظ، مال انسانی کا تحفظ اور نسل انسانی کا تحفظ، تو عقل انسانی جان کے تحفظ کی خاطر اگر ان 3 مقاصد کو بھی قربان کرنا پڑے تو انسانی جان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، اور مال اور عقل انسانی یا مال انسانی یا نسل انسانی کو اگر قربان کرنا پڑے تو اسے قربان کر دیا جائے گا. دیکھیے اگر ایک بندہ مخمصے کی حالت میں ہو، شدید مجبوری کی حالت میں ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ شراب پی کر اگر اپنی جان بچانا چاہے تو اس پر جان بچانا نہ صرف جائز ہے بلکہ لازم ہے، کیونکہ انسانی جان کا تحفظ ضروری ہے. تو اس صورت میں عقل انسانی کے تحفظ کو قربان کر دیا جائے گا اور جان انسانی کے تحفظ کو ممکن اور یقینی بنایا جائے گا. اسی طرح دیکھیے کہ اسی حالت میں، اضطرار کی حالت میں، اگر انسان کو کسی کا مال چرانا پڑے تو اسے چرانا ہوگا تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے. تو یہاں مال انسانی کے تحفظ کو ہم نے قربان کر دیا انسانی جان کے تحفظ کی خاطر. تو یہ ان کے درمیان ترتیب اسی طرح ہے. سب سے پہلے دین کا تحفظ، پھر جان کا تحفظ، پھر عقل انسانی کا تحفظ. اب نسل انسانی کے تحفظ کا نمبر ہے عقل انسانی کے بعد. آپ دیکھیے کہ مختلف جرائم، بالخصوص انسانی نسل کی حفاظت کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان میں کوڑوں کی سزا بھی رکھی گئی ہے. تو کوڑوں کی سزا کے اجرا کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ اس کوڑوں کی سزا اس انداز سے دی جائے کہ اس سے عقل انسانی مختل نہ ہو. کیونکہ عقل انسانی جو ہے وہ جو نسل انسانی کے تحفظ پر فوقیت رکھتی ہے. اسی طرح دیکھیے کہ نسل انسانی جسے ہم نے خاندان کا تحفظ قرار دیا ہے، اس کے لیے اگر مال بھی قربان کرنا پڑے تو مال قربان کرنا ہوگا. اور یہ کفالت کا نظام اور یہ نان و نفقہ کا نظام جس میں انسان کے اوپر یہ لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے لیے اپنا مال خرچ کرے، ان کا کفیل بنے، ان کے نان و نفقہ کے اخراجات برداشت کرے، تو اس میں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مال میرا ہے اور اسلامی شریعت نے اس کے تحفظ کا کہا ہے تو میں ان لوگوں پر کیوں خرچ کروں. کیونکہ انسانی خاندان ہے یا نسل ہے، اس کا تحفظ جو ہے وہ جو مال ہے اس سے مقدم ہے. تو پہلا اصول اس حوالے سے ہم نے یہ طے کیا کہ یہ جو 5 بنیادی مقاصد ہیں
ان مقاصد میں ترتیب اور ترجیح کس لحاظ سے رکھی جائے گی؟ تو ایک تو اصول یہ ہے کہ ان مقاصد میں ترتیب اور ترجیح اسی طرح رکھی جائے گی جس ترتیب سے ہم نے یہ بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے دیکھا کہ یہ جو 5 مقاصد ہیں ان میں سے ہر جو مختلف مسائل ہیں وہ اپنے درجوں میں مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے ہیں جنہیں انہوں نے بنیادی مقاصد قرار دیا، اس کے لیے وہ ضروریات کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کو انہوں نے ثانوی درجے میں رکھا، جن کے لیے وہ حاجیات کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کو تکمیلی درجے میں یا ہم تیسرے درجے میں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے تحسینیات کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے مقصد کو لیں جس میں دین کا تحفظ ہے، تو بہت ساری ایسے احکام ہیں یا تو وہ پہلے درجے یعنی بنیادی درجے ضروریات سے تعلق رکھتے ہوں گے، یا دوسرے درجے یعنی حاجیات سے تعلق رکھتے ہوں گے، یا پھر وہ تیسرے درجے یعنی تحسینیات سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ جب ہم پہلا درجہ یعنی بنیادی درجہ کہتے ہیں، اس سے مراد وہ احکام ہیں کہ جن کے بغیر اس مقصد کا ہونا ناممکن یا محال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ دین کا تحفظ ہے، تو سب سے پہلے اس میں احکام جو ہے، ایمان جو ہے اللہ، اس کے رسل، قیامت، کتب اور جو دیگر چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ عقیدے کا ایک بنیادی حکم ہے۔ اس ایمان کے بغیر عقیدے کا وجود ہی ممکن نہیں بلکہ محال ہے، اس لیے یہ اس کے پہلے درجے یعنی اس کے ضروریات بنیادی درجے میں آتا ہے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں عقیدے میں ہی بہت سارے ایسے احکام ہیں، ہمیں عبادات کے لیے کہا گیا ہے جن میں لازمی عبادات ہیں، تو یہ دوسرے درجے میں ہیں جنہیں ہم نے حاجیات کہا۔ حاجیات سے ہماری عام طور پر مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن کے بغیر وہ مقصد جو ہے وہ دشوار ہو جائے، اس کا حصول انتہائی دشوار ہو جائے، ناممکن تو نہیں، دشوار ہو جائے، تو اس کو ہم اس دوسرے درجے میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، یہ ہم نے ان کو حاجیات کے درجے میں رکھا ہے، کیونکہ ان کے بغیر عقیدے کا تحفظ جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، بڑی حد تک وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں وہ ہیں جنہیں ہم نے تحسینیات یعنی تکمیلی درجے میں رکھا، اس سے مراد وہ احکام ہیں کہ جو دوسرے اور تیسرے درجے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اذان، اقامت اور اسی طرح نوافل ادا کرنا، صدقات و خیرات کرنا، تو یہ تیسرے درجے میں ہیں جنہیں ہم نے تحسینی یا تکمیلی درجہ کہا ہے۔ ان میں سے ہر درجہ اپنے سے اوپر والے درجے کی تکمیل کرتا ہے۔ دیکھیے، آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو اس سے یہ ہمارے لیے تکمیل کرتا ہے، اس کے لیے باعث تقویت دیتا ہے کہ ہم سنت ادا کریں، اور سنت کی ادائیگی جو ہے وہ ہمیں فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فرائض میں کمی ہو تو ان کمی کو سنتوں سے پورا کیا جائے گا، اور سنتوں کی کمی سے کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہر درجہ جو ہے وہ دوسرے درجے کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ انسانی جان کے تحفظ کو لے لیجئے، اس مقصد کو لے لیجئے، دیکھیے اس میں اولین درجہ جو ہے وہ قتل کی ممانعت ہے۔ قتل کی ممانعت کس لیے ہے؟ تاکہ انسانی جان کو یقینی بنایا جا سکے، اور نکاح کے مقاصد ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی جان کے لیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ لباس کے احکام دیے گئے، کھانے اور پینے سے متعلق احکام دیے گئے، یہ ہم نے حاجیات کے رکھے ہیں، کیونکہ کپڑا، روٹی اور مکان کے بغیر انسانی زندگی کے تحفظ جو ہے وہ بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرے درجے میں دیکھیں جو باقی دیگر آسائشوں کے متعلق احکام دیے گئے ہیں وہ اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو انسان ایک اچھا لباس پہنے، شریعت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ تکمیلی درجے میں ہے۔ اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کے احکام ہیں، غذا کے احکام ہیں، اور پھر آگے چل کر نسل انسانی کے پہلے درجے کے متعلق احکام ہیں۔ اب دیکھیے خاندان کے تحفظ کو بھی لے لیجئے۔ خاندان کے تحفظ کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ جو رکھا ہم نے پہلے درجے میں
ضروریات کے درجے میں نکاح کو رکھا، نکاح کی ترغیب دلائی گئی، اور بعض صورتوں میں نکاح کو فرض اور واجب قرار دیا گیا۔ پھر نیچے چلیے تو حاجیات کی ضرورت دیکھا ہم نے کہ اس کے لیے بھی ہم نے کئی احکام رکھے کہ شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، نکاح کے وقت مہر، نان و نفقہ کے احکام دیے گئے، اور آگے چل کر پھر ہم نے حاجیات جو تحسینیات ہیں اس میں بھی کئی احکام رکھے۔ مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اسی طرح کے دیگر کئی احکام دیے گئے۔ متبنہ منہ بولا بیٹا بنانے سے ممانعت رکھی گئی۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں وہ درجہ بدرجہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو یہ مقاصد کی ایک دوسرے پہلو سے تقسیم ہے کہ جو مقاصد ہیں کیا وہ بنیادی درجے میں ہیں یا ثانوی درجے میں ہیں یا تکمیلی درجے میں ہیں۔ اب اگر بصورت کسی ایسی صورت میں کہ اگر ایک ہی مقصد کے مختلف مسائل ہمارے سامنے آ جائیں اور ان میں ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اس مقصد کے جو مختلف درجات ہیں ان میں سے کس درجے سے تعلق رکھتا ہے۔ بالفرض اگر دین کے تحفظ میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو بنیادی درجے سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر احکام جو ہیں وہ ثانوی درجے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں میں ایک ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو اس صورت میں ہمیں ثانوی درجے کو چھوڑ کر سب سے پہلے بنیادی درجے کو یقینی بنانا ہوگا، اور کیونکہ ثانوی درجہ ہے ہی بنیادی درجے کی تکمیل کی خاطر ہے۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے کہ اگر وقت بہت ہی کم ہے اور نماز پڑھنے کے لیے صرف آپ فرائض ہی ادا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ سنتیں چھوڑ کر فرائض کی بجاوری کریں گے، کیونکہ سنت جو ہیں وہ ایک تکمیل کرتی ہیں فرائض کی صورت میں۔ تو اس صورت میں ایک ٹکراؤ کی اگر صورت پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم نے جو اوپر والا درجہ ہے اس کے تحفظ کو پہلے یقینی بنانا ہے اور نیچے والے درجے کو بعد میں دیکھنا ہے۔ تو یہاں ہم نے ابھی تک دیکھا کہ ایک تو ان مقاصد کے مابین ایک خاص ترتیب رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس خاص ترتیب کو مد نظر رکھیں گے، پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ خود ہر مقصد کے اندر 3 درجے ہیں، یا وہ بنیادی ہے یا ثانوی ہے یا تکمیلی درجہ ہے۔ پھر ان درجوں کے درمیان اگر کسی قسم کا بظاہر کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ان کے درمیان بھی پھر اس انداز سے ترجیح دی جائے گی کہ اوپر والے درجے کو پہلے رکھا جائے گا اور باقی درجوں کو اس کے نیچے رکھا جائے گا۔ یہاں تیسرے پہلو پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جو ہمیں تیسرے پہلو کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جو نسل ہے یا خاندان ہے اس کے تحفظ کے لیے کچھ ایسی سزائیں تجویز کی گئی ہیں جس سے انسانی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر شادی شدہ جو زانی ہے اس کے لیے رجم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب ایک طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا کہ جو انسانی خاندان یا انسانی نسل کا تحفظ ہے وہ چوتھے درجے میں ہے، اور جبکہ نسل انسانی کا تحفظ دوسرے درجے میں ہے۔ تو یہاں جو انسانی جان ہے اس کو قربان کیا جا رہا ہے جو دوسرے درجے میں ہے، اور کس خاطر؟ کہا کہ جو چوتھے درجے میں جو ہمارے پاس مقصد ہے اس کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو ابھی ایک ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب میں وہ ترتیب شاید درست نہیں ہے، لیکن یہ سوال ہمیں لے جاتا ہے تیسرے پہلو کی جانب۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو مقاصد ہیں، دیکھیے کہ یہ مقاصد کو ہم ایک تیسری نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کیا یہ مقصد جو ہے وہ انفرادی اور شخصی سطح پر ہے یا وہ اجتماعی سطح پر ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا مقصد جو اجتماعی سطح سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری جانب ایک ایسا مقصد ہے جو انفرادی یا شخصی سطح سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مقاصد کی جو ترتیب ہے اس سے اوپر والے درجے میں رکھتا ہو، تو اس صورت میں ہمیں اجتماعی مقصد کو ترجیح دینا ہوگی۔ اس مثال میں اگرچہ جو رجم کی سزا ہے وہ چوتھے درجے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک اجتماعی اور پوری سوسائٹی کے مقصد سے متعلق ہے، اور دوسری جانب ایک شخص جو ایک شخص ہے اس کی جان ہے، تو وہ انفرادی یا شخصی معاملہ ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے رجم کو
یہاں ترجیح دی ہے۔ یہاں ہمارے ذہن میں ایک بات رہنی چاہیے کہ اسلام میں جو حقوق کی تقسیم بیان کی گئی ہے، اس میں 3 طرح کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ ایک وہ حق ہے کہ جو کسی شخص کا ہے، یعنی جسے ہم شخصی یا حق العبد کہتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ جسے ہم نے حق اللہ کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم حق اللہ کو معاشرے یا پبلک رائٹ کے ساتھ گڑبڑ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں حق اللہ معاشرے کے حق سے یکسر مختلف ہے۔ وہ اللہ کا حق ہے، معاشرے کا حق اس سے مختلف ہے، اور فرد کا حق اس سے مختلف ہے۔ بالفاظ دیگر اسلام میں رائٹ آف انڈیویجول، پبلک رائٹ اینڈ رائٹ آف گاڈ کی سیگانہ تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور یہاں مقاصد کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو وہ احکام جو حق اللہ سے متعلق ہیں ان کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی، اس کے بعد جو معاشرے کے حق ہیں ان کی ترجیح ہے، اور اس کے بعد حق العبد ہے۔ یہ جو ہم نے رجم کی مثال ذکر کی، اس میں ہمارے فقہاء کے نزدیک رجم کی سزا کو حق اللہ مانا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان مقاصد کو چھوڑ کر جو اوپر درجے والے ہیں حق اللہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر رجم کی سزا جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ اب جو آخری اور جو چوتھا پہلو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کا حصول ہے، جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا قطعی اور یقینی ہے یا وہ ظنی اور تخمینی ہے۔ اگر 2 مقاصد کے درمیان ٹکراؤ نظر آئے اور ان میں سے ایک مقصد جو ہے وہ قطعی اور یقینی ہو، جبکہ دوسرا مقصد جو ہے وہ ظنی اور تخمینی ہو، تو اس صورت میں ہم قطعی اور یقینی مقصد کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسرے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا ہم خلاصہ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ مقاصد کے درمیان جو ترتیب ہم نے تسلیم کی ہے وہ اتنی سادہ اور عام فہم نہیں ہے، اسے ہم اوور سمپلیفائی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے درمیان کئی مختلف پہلوؤں اور کئی مختلف انداز سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے۔ جب آپ مقاصد کی روشنی میں کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ متعین کرنا ہوگا کہ وہ مقصد کیا ہے، اور پھر جو شریعت نے جو مختلف مقاصد بیان کیے ہیں ان مقاصد میں یہ کہاں فال کرتا ہے، پھر اس مقصد کے اندر جو مختلف درجے ہیں، یعنی بنیادی، ثانوی اور تکمیلی درجہ ہے، پھر یہ اس میں سے کس درجے سے تعلق رکھتا ہے، پھر یہ کہ کیا وہ اجتماعی مفاد کا مسئلہ ہے یا شخصی مصلحت کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق حق اللہ سے ہے، معاشرے کے حق سے ہے، یا ایک شخص کے حق سے ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ آپ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ قطعی اور یقینی ہے، کیا وہ ایک ظنی یا تخمینی ہے۔ اس حوالے سے آخری بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کے تعین کا دار و مدار انسانی عقل پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ شریعت نے ہی ان مقاصد کو متعین کیا ہے۔ ہمارے فقہاء نے کیا کیا ہے، انہوں نے تمام نصوص کا بنظر غائر مطالعہ کر کے ان کے پیچھے جو کارفرما مصلحتیں اور مقاصد ہیں وہ ہمارے لیے بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے اپنی جانب سے کوئی مقاصد بیان نہیں کیے، جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ اختیار عقل انسانی کو نہیں دیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصر حاضر میں مختلف اہل علم کی جانب سے جو مقاصد کی فہرست میں نئے مقاصد کا اضافہ کیا گیا ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان جو 5 مقاصد ہیں اس سے بڑھ کر دیگر مقاصد بھی ہیں، تو کیا وہ مقاصد شریعت نے تسلیم کیے ہیں، ان کے پیچھے کیا دلائل کار فرما ہے، پھر یہ کہ ان کے درمیان ترجیح کس طرح قائم کی جائے گی، پھر یہ کہ وہ ان مقاصد میں سے جو ہم نے تقسیم کیا بنیادی، ثانوی اور تکمیلی درجہ، اس میں سے کس درجے میں ہوں گے، ان مقاصد کا ان باقی 5 بنیادی مقاصد سے اگر ٹکراؤ پیدا ہوگا تو ان کا حل کس طرح تلاش کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک سوال ہے جس کے لیے ایک پوری تفصیل کے ساتھ پورا ایک منہج تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں ان تمام سوالوں کا جواب فراہم کیا جائے۔
اور اس حوالے سے ایک تو بات یہ کہ شریعت کا مقاصد وہ ہیں جو خود شارع نے بیان کیا. پھر ایسا ہے کہ شریعت نے بعض جگہ واضح طور پر کچھ مصلحتوں کی صراحت کے ساتھ نفی کر دی ہے. تو یہ وہ مقاصد ہیں جو شریعت میں معتبر نہیں ہیں. آپ کسی صورت بھی اس مقصد کو شریعت کا مقصد نہیں قرار دے سکتے اور اس مقصد کی بنیاد پر کوئی بھی حکم نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر وراثت میں بیٹا اور بیٹی کو اگر برابر اور منصفانہ تقسیم ترکے میں کہا جائے تو یہ شریعت نے واضح طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا. اور آخری جس میں شریعت خاموش ہے اس کے لیے یعنی شریعت نے نہ ایسی مصلحت کو معتبر قرار دیا ہے اور نہ ہی اس مصلحت کا انکار کیا ہے بلکہ اسے کھلا چھوڑ دیا ہے. اس کے لیے ہمارے فقہا نے کئی شرائط بیان کی ہیں بلکہ ایک پورا نظام دیا ہے. اس مصلحت کو ہم احکام کے لیے صرف اسی صورت میں بنیاد بنا سکتے ہیں جب وہ اس پورے نظام اور ان کڑی شرائط پر پورا اترتا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.